मंत्रालय में अहमदिया समुदाय से निवेदन प्राप्त हुआ कि उन्हें एक राज्य के वक्फ बोर्ड ने काफिर घोषित कर दिया है। मैं अल्पसंख्यक मंत्री के नाते ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं, देश का कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को ये इजाजत नहीं देता कि वो किसी को अपने धर्म से विहीन करे। इस संबंध में ये भी स्पष्ट करना चाहती हूं, मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि किसी एक नॉन स्टेट एक्टर एक संगठन के फतवा को सरकारी ऑर्डर में तब्दील किया गया है। ये भी संविधान और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध है। हमने प्रदेश की सरकार से गुजारिश की है कि वो संबंधित वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कार्रवाई करके चलते चलते आज एक बात मुहर्रम के उन्वान से गुज़िश्ता 2 दिन पहले सामने आ गई। हमारे मुल्क की वज़ीर ममलिकत जो अक़लियती उमूर की मंत्री हैं मोहतरमा स्मृति ईरानी साहिबा, उन्होंने एक बयान दिया आज से 3 दिन पहले कि आंध्र प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड है वो कादियानियों को ये नहीं कह सकता कि आप इस्लाम से खारिज। वक्फ बोर्ड कहे या ना कहे ये अलग बात। इतनी जिम्मेदार ओहदे पर जो बंदा बैठा हो, ये जो खातून बैठी हैं, जो अक़लियत की वज़ीर है, माइनॉरिटीज़ की वज़ीर हैं भारत के अंदर, वो कादियानियों के हक़ में बयान देने से पहले क्या ये ज़रूरी नहीं समझती कि ये पता कर लिया जाए कि ये कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं ये है किस बला का नाम है, कौन ये। और ये याद रखें, आपके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आप किसी को इस्लाम में दाखिल कर दें या खारिज कर दें। ये दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल का जो दस्तूर मुसलमानों को मिला है, जिसको हम कुरान और हदीस कहते हैं, कुरान और हदीस से ये तय होगा कि कौन बंदा मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है। कोई भी हुकूमत हमारे ज़ाती कानून के अंदर, हमारे अंदर कभी भी दखल नहीं दे सकती। पहली बात। दूसरी बात, आम लफ्जों में समझ लें मोहतरमा साहिबा कि अगर कोई आदमी, जिस तरह आप भाजपा की ओहदेदार हैं, अगर कोई आदमी भाजपा की नीतियों से, भाजपा के सिद्धांतों से सहमति ना जताता हो, पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ बात करे, तो आप क्या करोगे? आप उसको पार्टी से निकाल दोगे। अगर कोई वजारत में रह के अपनी सरकार के खिलाफ नुक्ताचीनी करे, क्या करोगे? उसको सरकार से निकाल दोगे। उसको बाहर रह के जीने का हक है, लेकिन पार्टी में रहने का हक नहीं है। इसी तरह कोई भी बंदा जो इस्लाम में रहना चाहता है अल्लाह की इबादत के साथ, अगर वो ये कहता है कि नौजुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, प्यारे पैगंबर की जगह कोई और बंदा नौजुबिल्लाह नबी बनकर आया, तो क़यामत आ सकती है, वो इस्लाम में नहीं रह सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबुव्वत, खत्मे नबुव्वत, नारे तकबीर। तो इसको तो छोड़ दीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास अधिकार है या नहीं, वक्फ बोर्ड कहे या ना कहे। दुनिया भर के आलिमों ने कहा,
دنیا بھر کے مسلمانوں نے 100 سال پہلے اس لیے فیصلہ کیا، اور یہ بھی سنیے فیصلہ کیوں کیا۔ آپ نے اتہاس نہیں پڑھا، سن 1888 کا دور تھا، لوگ چپ تھے، دیش کی آزادی کے لیے کوئی نکل نہیں رہا تھا۔ مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دوبارہ اس دیش کی آزادی کے لیے جب کام شروع کیا، جب طیب جی اور بھیم جی جیسے لوگوں نے کانگریس کی اس دور میں آزادی کے لیے بنیاد رکھی، میں اس کانگریس کی بات نہیں کر رہا، اس دور میں جب آزادی کے لیے بنیاد رکھی تو مسلمانوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس وقت انگریزوں نے ایک فتنہ شروع کیا کہ مسلمانوں کو دیش کی آزادی سے اگر ہٹا رہے ہیں تب کچھ کام کرنا پڑے گا۔ تب انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو کہا کہ تم جھوٹے نبی بن کے آؤ تاکہ مسلمان آزادی کی لڑائی سے ہٹ جائیں اور ادھر لگ جائیں تمہارے پیچھے، تاکہ اس دیش پر ہم زیادہ راج کریں۔ محترمہ صاحبہ، وزیر صاحبہ، آپ جن کی بات کرتی ہیں ان کا اتحاد اٹھائیں۔ انہوں نے اس دیش کی جنگ آزادی سے غداری کی ہے، ان کے خلاف پہلا فتویٰ اسی لیے آیا کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے اعلان کیا کہ میں ملکہ الزبتھ کے ساتھ ہوں، کیونکہ جماعت احمدیہ نے اعلان کیا کہ ہم انگریز سرکار کے پرستار ہیں، اور یہاں تک کہا کہ ہم نے ان کے حق میں کتابیں لکھی، اشتہار شائع کیے کہ دیش کے مسلمان آزادی کی لڑائی کو چھوڑ کے انگریز سرکار کے ساتھ لگ جائیں۔ آپ جن کی حمایت کی بات کرتی ہیں ان کا اتہاس پڑھیے، وہ اس دیش کی جنگ آزادی کے بھی غدار ہیں، اور آپ تو سرکار میں ہیں، اب دوبارہ اٹھا لیں گی تو کتنی بری کارروائیوں میں کتنے آتنکیوں کے ساتھ ان کی یاری ہے وہ بھی نکل کے سامنے آ جائے گی۔ اب بھی بات نہ سمجھ آتی ہو تو آخری گزارش کروں گا میڈیا کی طرف سے، پچھلے دنوں ہمارے دیش کے ماننیہ پردھان منتری صاحب نے ایک بات کہی، وہ الگ بات ہے کہ اس سے کچھ مسلمان لیڈر سہمت ہوں یا نہ ہوں۔ پردھان منتری جی نے کہا کہ مسلمانوں میں 70% لوگ پسماندہ ہیں، یعنی ایسی برادریاں جو غریب ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو سمرتی ایرانی جی، آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے پردھان منتری جی نے کہا کہ پسماندہ ہیں، ہم چاہے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، آپ کے مطابق اگر مان لیں کہ 70% لوگ پسماندہ ہیں مسلمانوں میں، 30% دوسرے ہیں، تو ایک دفعہ ان پسماندہ سے بھی اور دوسروں سے بھی سب سے ایک دفعہ پوچھ لو، جو 70% جن کو آپ پسماندہ کہتے ہیں وہ بھی، اور 30% دوسرے بھی جن کو آپ نے 2 کیٹیگریوں میں بانٹا ہے، ہم نے نہیں، لیکن ان سب سے پوچھو، ہمارا غریب سے غریب بچہ، ہمارا امیر سے امیر آدمی، ہمارا ریڑھی چلانے والا، ہمارا رکشہ چلانے والا، ہمارا مزدور ہو، ہمارا ذمہ دار ہو، سارے کے سارے محمد رسول اللہ سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جن کو رسول اللہ کے دشمنوں سے عشق ہے تو پھر وہ مسلمانوں کی ووٹ لینے کی بات نہ کریں، پھر وہ سیاسی طور پر بھی سمجھ لو کہ جن کی آپ بات کرتے ہیں گلے لگانے کی، ہم انکار نہیں کرتے، گلے لگانا چاہیے، ہونا چاہیے، اوپر اٹھنا چاہیے غریبوں کو، لیکن جن کو غریب کہہ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ غریب، ان کو قادیانی بنا لو گے، ارے مسلمانوں کی رگوں میں رسول اللہ کی محبت ہے، اگر ان ہماری بوٹیاں نوچ دو گے، اگر ایک ایک ٹکڑا بھی کر دو گے تو رسول اللہ کی محبت ہمارے میں سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ تو یہ مشورہ پہلے سرکار سے بھی کر لیتی، جو ہمارے ساتھ اوپر تھوپنے کی کوشش کی قادیانیوں کو، سرکار سے بھی ایک مشورہ کر لیتے کہ پورے بھارت کے مسلمان، جو دنیا میں سب سے بڑی اقلیت ہے اس دیش میں، جن کو ہمارے پردھان منتری جی آج اپنی چھاتی سے لگانے کی بات کرتی ہے، اور یہ منتری ان مسلمانوں کی چھاتی پر نمک چھڑکنے کی بات کرتی ہے، پہلے وہاں تو پوچھ لیتے کرنا کیا ہے۔ جتنے مرضی حکم نامے جاری کر دو، کسی مرضی وقف بورڈ کو کر دو، اور وقف بھی جو ہے نا، یہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں
یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ ان لوگوں کی جائیدادیں ہیں جو اللہ اور رسول کو ایک مانتے، انہوں نے دی ہیں۔ یہ کسی مرزا قادیانی کی چیلوں نے نہیں دی جائیدادیں، وقف بورڈ کی جو جائیدادیں، یہ اللہ اور رسول کو ماننے والوں نے وقف کی کہ ان کے پیسے سے، ان کے کرائے سے، ان کی آمدنی سے مسجدوں کا خرچہ چلے، ان کی آمدنی سے غریب بیواؤں کو راشن دیا جائے، ان کی آمدنی سے غریبوں کا علاج کروایا جائے۔ یہ اس لیے وقف کیا ہے، دیش کی جنگ آزادی کے غداروں کے لیے وقف بورڈ وقف نہیں کیے گئے ہیں۔ تو میری گزارش ہے بھارت سرکار سے، پر ماننیہ پردھان منتری شری نریندر بھائی مودی جی سے بھی گزارش ہے کہ کیبنٹ میں یہ جو اقلیت کی وزیر ہیں، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے، ہمارے نبی کے سامنے جھوٹی نبوت کا اعلان کرنے والے مرزا قادیانی کے چیلوں کو مسلمان بتانے کی کوشش کی ہے۔ ان کو بلا کے پوچھئے کہ کیوں یہ ایسا کرتی ہیں، کیا ہم اس ملک کے واسی نہیں، کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم اپنے دین کے اوپر اپنے طریقے کے ساتھ بالکل آزادی کے ساتھ گزاریں؟ اس لیے ان سے پوچھ ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اور منتری صاحبہ آپ کو ایک بات اور یاد دلا دوں کہ آپ مائنورٹیز کی وزیر تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مہیلا وکاس منتری بھی ہیں۔ منی پور میں جو دیش کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا اس پر آپ چپ رہیں، قادیانیوں کی ایک چٹھی پر آپ نے اتنا بڑا بیان دے ڈالا، تو اس لیے امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کچھ انصاف سے کام لیں گی۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو حکومت کے دل تک پہنچائے، اور مرزا غلام قادیانی کے چیلوں نے یہ جو سازش کرنے کی کوشش کی وقف بورڈوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس سے امت کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔